अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब का जो एग्रेसिव पोस्चर है इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके ख़िलाफ़, और ख़ास करके जो फ़ौज की क़यादत है आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर है, इसके बारे में ज़ाहिर है कि उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनके ख़्याल में ये एक डिफ़ाइनिंग मोमेंट है। और ये जो इमरान खान साहब की लड़ाई है, ये सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए है। अब पाकिस्तान में जो हमारी तारीख रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें कहने में किसी को आर भी महसूस नहीं होनी चाहिए, और मेरा भी अपना ये कंसिडर्ड व्यू है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी रूट कॉज़ है कि हम जो एक्चुअल अपने पोटेंशियल के हिसाब से ग्रो नहीं कर सके मुआशी एतबार से, या जो तरक्की हमें करनी चाहिए थी, उसकी बहुत बड़ी वजह और सबसे बड़ी वजह इनफैक्ट जो सिविल मिलिट्री जो इम्बैलेंस है। क्योंकि पाकिस्तान में बज़ाहिर तो आपको एक मुंतखब हुकूमत नज़र आती है, लेकिन ये हकीकत है कि क्योंकि ऊपर तले जो पाकिस्तान के अंदर जो फ़ौजी अदवार रहे, फ़ौजी हुकूमतें रहीं, उसके नतीजे में फिर ज़ाहिर है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का फुटप्रिंट है सिविलियन इदारों में, वो बहुत ज़्यादा है। तो आम तौर पर होता यही है कि कहा यह जाता है, और इमरान खान साहब ने भी ये बात कही, और जो भी प्राइम मिनिस्टर जब इक़्तिदार से हटता है तो वो यही कहता है कि असल में ज़िम्मेदारी तो उनकी होती है, लेकिन इख्तियार किसी और का होता है। तो ये मैं एक थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड बता रहा था। और इमरान खान साहब का जो अपना तजुर्बा रहा कि जब वो इक़्तिदार में तो थे, उस वक़्त तो सब मेरे ख़्याल में घी शक्कर था, जब तक कि उनके इख्तिलाफ़ात नहीं हुए जनरल बाजवा से, और उस वक़्त वो यही कहते थे कि सेम पेज, और इस तरह की बात करते थे। लेकिन जब वो इक़्तिदार से अलग हुए तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, तो फिर उन्होंने वही बातें करना शुरू कर दी जो नवाज शरीफ किया करते थे, या उससे पहले पीपल्स पार्टी करती थी, कि जी उनके पास तो इख्तियार ही नहीं था। असल जो प्रॉब्लम है वो तो सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है, जो इम्बैलेंस है, क्योंकि सारे फैसले जो हैं वो तो जनरल बाजवा करते थे, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं था। और अब फिर उन्होंने क्या किया कि जो फर्दर जो उनका नैरेटिव है, इवन के आर्मी जो चीफ की तब्दीली के बाद जब जनरल आसिम मुनीर भी आए, तो इमरान खान साहब की जो टोन है वो मज़ीद अग्रेसिव हुई। तो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि ये इमरान खान की जो लड़ाई है, ये सिविलियन सुप्रीमेसी की है, और पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सिविलियन लीडर आया है जो एस्टेब्लिशमेंट की रिट को चैलेंज कर रहा है। तो क्या वाक़ई इमरान खान साहब की जो लड़ाई है वो सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए है? ये मैं आज आपको बताऊँगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप मेरे से इत्तेफ़ाक करें या ना करें, जो मेरा काम है वो यही है कि आपके सामने फैक्ट्स लाए जाएँ, और हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, ज़ाहिर है उन्होंने सियासत भी करनी होती है, हम बेवकूफ़ भी बनाते हैं। तो इमरान खान साहब जो बज़ाहिर कहते हैं, जो उनकी एक एग्रेसिव अब पोस्चरिंग है अगेंस्ट द मिलिट्री लीडरशिप, 2-3 जो बयानात हैं उनके, अगर आप देखें तो बड़े वाज़ेह हैं कि अभी वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और उन्होंने कहा कि जो ज़मान पार्क में जो उनके साथ जो कुछ हुआ, जब पुलिस और रेंजर को उनको गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया, और फिर उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने मुज़ाहमत की, और फिर आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। फिर जो पुलिस का ये कहना है कि जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं उन्होंने पेट्रोल बम फेंके, उन्होंने पथराव किया उनके ऊपर। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, उनमें इतना दम-खम नहीं है कि वो इस तरह की हिम्मत करें उनको अरेस्ट करने की, और उन्होंने कहा कि इस सारी कार्रवाई के पीछे एक ही शख्स है। और जब उनसे सवाल हुआ कि वो शख्स कौन है, तो उन्होंने कहा कि वो आर्मी चीफ हैं। मतलब सीधा-सीधा इल्ज़ाम जो है, उन्होंने आर्मी चीफ जो जनरल आसिम मुनीर है, उनके ऊपर लगाया। फिर दूसरा, इमरान खान साहब जो एक उनके फ़ेवरेट यूट्यूबर्स हैं, जो बाहर बैठकर ये बात कर रहे हैं कि जो आर्मी चीफ की तैनाती हुई है, वो एक डील का नतीजा है, यानी कि लंदन प्लान जिसे वो कहते हैं। और ये पहले बातें जो पाकिस्तान से बाहर बैठे जो प्रो पीटीआई या प्रो इमरान खान यूट्यूबर्स हैं, वो ये बातें करते रहे हैं, और उनका ये कहना है कि लंदन प्लान ये है कि जो जनरल आसिम मुनीर की तैनाती इसलिए की गई है कि उन्होंने अपनी तैनाती के बदले ये नवाज शरीफ से और नून लीग से ये अंडरस्टैंडिंग की है कि वो इमरान खान साहब को बिल्कुल निस्तो नाबूद कर देंगे, तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर देंगे, और इवन कि यहाँ तक वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी उनको अंडरटेकिंग दी है कि इमरान खान को वो असैसिनेट भी कर देंगे। अब ये तो यूट्यूबर्स जो हैं वो बात किया करते थे, और ज़ाहिर है कि वो अपना चैनल को चमकाने के लिए और फिर इमरान खान की मोहब्बत में
اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ بات پھر اب عمران خان صاحب نے بھی کہنا شروع کر دی اور وہ بھی لندن پلان کا ذکر کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ پہلا موقع ہے کہ یوزلی یہ ہوتا تھا کہ ایک تو بہت سے چند سالوں میں پاکستان کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو تھریش ہولڈز ہیں نا وہ کراس ہوئے ہیں. مثلا پہلے آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی سٹنگ جو آرمی چیف ہے اس کا کوئی سیاسی لیڈر نام لے کر اس کے اوپر تنقید کرے. لیکن جو نواز شریف کا گجرانوالہ میں جلسہ تھا ہم نے دیکھا کہ وہ جو تھریش ہولڈ تھا وہ بیریئر تھا وہ بھی ٹوٹ گیا, کیونکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر جو سٹنگ آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جو سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کا نام لے کر کے ان پر الزام عائد کیا کہ ان کی حکومت کو ختم کروانے میں اور عمران خان صاحب کو لانے میں ان کا جو ان دونوں شخصیات کا ہاتھ تھا. لیکن یہ بیریئر تو ٹوٹا, لیکن کیونکہ باجوہ صاحب پہ الزام جو لگا تو ظاہر ہے کہ باجوہ صاحب کو انہوں نے ایکسٹینشن بھی لی, ان کے حوالے سے بہت زیادہ بیگیج تھا. لیکن یہ ایک نیا اب ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو آئے ہوئے چند ماہ ہی ہوئے ہیں, اور یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جو نیا آرمی چیف آتا ہے اس کے شروع کے 2 سال تو بڑے زبردست گزرتے ہیں, کہانی شروع ہوتی ہے تیسرے سال جا کے, کیونکہ تیسرا سال کیا ہوتا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کا سال ہوتا ہے آرمی چیف کا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایشو یہی ہوتا ہے کہ جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے موسٹ ریسنٹ اگر ہسٹری دیکھیں وہ جنرل قمر جاوید جو جنرل کیانی کو دیکھیں, جنرل راحیل شریف کو دیکھیں اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو دیکھیں. اب ان تینوں جرنیلوں نے جب ان کا ٹینیور پہلا 3 سال کا پورا ہوا تو انہوں نے ایکسٹینشن کی کوشش کی, 2 اس میں کامیاب ہوئے, جنرل کیانی ایکسٹینشن لینے میں کامیاب ہوئے اور جنرل قمر جاوید باجوہ. لیکن جنرل راحیل شریف کو اس وقت کی نون لیگ کی حکومت اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی. تو جو تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اصل جو کہانی شروع ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے جب آرمی چیف اپنے تیسرے سال میں جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر اس کے ایک تو اپنے آپ کو وہ کنسالیڈیٹ بھی کر لیتا ہے, اپنے آپ کو اسرٹ کروانے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کا ایک کانفلکٹ آتا ہے سویلین لیڈرشپ کے ساتھ. پھر اس کے ساتھ سویلین لیڈرشپ کو یہ بھی دھڑکا ہوتا ہے, اور کانفلکٹ کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے, دباؤ بڑھاتا ہے کہ وہ ایکسٹینشن چاہتا ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک نیا آرمی چیف جس کا ابھی کوئی میرے خیال میں ہانی مون پیریڈ اس دفعہ تو آیا ہی نہیں, کہ اس کے اوپر ایک جماعت کے لیڈر اور ایک پاپولر جماعت کے لیڈر براہ راست ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, براہ راست ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں. انفیکٹ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر جو ہم نے دیکھا کہ سٹنگ آرمی چیف کے خلاف بہت زیادہ جو نعرے بازی ہو رہی ہے. اور حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جنرل عاصم کا اس طرح سے ابھی اتنا بیگیج تو ہے ہی نہیں, سوائے اس کے کہ عمران خان کیونکہ ان کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا تھا اور پھر ان کو 9 ماہ کے اندر اندر ہی ان کو نکال بھی دیا گیا تھا, تو یہ ایک دونوں کی ہسٹری ہے. لیکن بطور آرمی چیف جو بھی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا, اس کے بعد جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں اس میں تو جنرل باجوہ یا جنرل فیض کا نام آتا ہے. جنرل عاصم منیر کا اس طرح سے تو کیونکہ فوج میں تو تھے لیکن وہ آرمی چیف تو نہیں تھے, یا وہ فیصلہ کرنے والے کی پوزیشن میں تو نہیں. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ جو جنرل عاصم ہیں ظاہر ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے, انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کام کیا, انہوں نے آپ نے بہت سی ایسی یہ تو خبریں سنی بھی ہوں گی کہ اصل میں ان کو ہٹائے جانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مبینہ طور پر جو بشرا بیگم ہے ان کی جو مبینہ کرپشن ہے, جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار, ان کے ساتھ وہ اس وقت مل کے مبینہ طور پر جو کرپشن کے کچھ ایسے شواہد سامنے آئے تھے اور انہوں نے رکھے عمران خان صاحب کے سامنے, جس سے عمران خان صاحب ناراض ہوئے اور انہوں نے شکایت لگا دی جنرل باجوہ کو, اور جنرل باجوہ نے پھر ان کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ جنرل فیض کو وہ ڈی جی آئی ایس آئی لے آئے. اب جب آرمی چیف کی تعیناتی بھی ہو رہی تھی تو اس وقت یہ عمران خان صاحب یہ کہتے رہے اور انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یا نون لیگ ہے یہ اپنے جو آپ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں, وہ ایسا آرمی چیف جو ان کے مفادات کو تحفظ دے اور ان کے چیزوں کو لے کے آگے چلے, بجائے اس کے کہ کوئی میرٹ پہ ہو. حالانکہ اس کے پیچھے کہانی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جب اقتدار سے ہٹا دیا گیا, دو کہ اب وہ ڈینائی کرتے ہیں اور مسلسل انکار کرتے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے جنرل فیض کو آرمی چیف تعینات کرنا, لیکن کیونکہ جب ان کو اقتدار سے وہ ہٹ گئے تو وہ موقع جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اور پھر جب جنرل عاصم کا نام آیا تو عمران خان صاحب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کے ساتھ ایک ان کا کیا بیک گراؤنڈ رہا ہے, ماضی میں کیا صورتحال رہی ہے.
تو اگر یہ آرمی چیف آ گئے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے جو مسائل ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اب جو میں آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ کیا عمران خان صاحب کی اگر تو لڑائی واقعی سویلین سپریمیسی کے لیے تو پھر تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو لڑائی ہے وہ سویلین سپریمیسی کے لیے نہیں ہے۔ انفیکٹ ان کی جو لڑائی ہے شروع میں انہوں نے اگر آپ دیکھیں تو کوشش کی جب عارف الوی جو آرمی چیف کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن سائن کیے بغیر وہ لاہور چلے گئے، تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید وہ عمران خان سے کنسلٹ کریں، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ وہ ایسا کر نہیں سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا نئے آرمی چیف کے لیے۔ تو ایک انہوں نے کوشش کی کہ شاید ایک جو ماضی میں جنرل عاصم منیر کے ساتھ ان کا ایک ان بن رہی، جس کی وجہ سے ان سیریمونیسلی ان کو انہوں نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی ہٹایا، تو شاید آرمی چیف تعینات ہونے کے بعد انہوں نے ایک پیچ اپ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جو موجودہ آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر، انہوں نے جو پیغامات کبھی صدر کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے جو بھی پیغامات بھجوائے گئے، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ نے بات کرنی ہے، جو سیاسی معاملات ہیں، کم از کم میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا، اور جو اگر آپ کے الیکشنز کے حوالے سے باتیں ہوں یا باقی معاملات ہوں تو آپ بہتر ہے کہ جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے آپ ان سے بات کریں۔ تو جب عمران خان صاحب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایچ کیو کی طرف سے انڈر جنرل عاصم منیر وہ نو لفٹ کہتے ہیں نا، جب نہیں ملی تو انہوں نے پھر جو اپنی ٹون ہے وہ ایگریسو کرنا شروع کی۔ اور ٹون ایگریسو کرنے کا پرپس کیا تھا؟ انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا جنرل عاصم منیر کو، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ایک سویلین سپریمیسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ اگر جتنا دباؤ وہ جی ایچ کیو کے اوپر اور خاص کر کے نئے آرمی چیف کے اوپر ڈالیں گے تو وہ دباؤ ڈالنے کی وجہ سے جو آرمی چیف ہیں یا فوج کی قیادت ہے وہ ان سے رابطہ کریں گے، جب ان سے رابطہ کریں گے تو پھر ان کے ساتھ وہ ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن باوجود اس کے عمران خان صاحب نے جتنی جو ایگریسو ٹون اپنائی، جو میری ابھی تک معلومات ہیں ان کو ابھی بھی جی ایچ کیو کی طرف سے نو لفٹ ہے، اور جو دن بدن عمران خان صاحب کی جو فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے، اگر آپ دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو جو آگے حالات ہیں وہ اتنے سازگار ہوتے نظر آ نہیں رہے، اور ان کو اور جو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے دوست ہمارے ناراض ہوں گے، لیکن جو میری معلومات ہیں جب نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تعیناتی ہو رہی تھی اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بھرپور اس کی مخالفت کی، اور اس کا جنرل عاصم منیر کو بھی پتا ہے اور عمران خان صاحب بھی یہ جانتے ہیں۔ لیکن جب ان کی تعیناتی ہو ہی گئی تو انہوں نے کوشش کی کہ کوئی معافی تلافی ہو جائے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب جنرل عاصم اگر آ گئے ہیں، اور میں نے ماضی میں اور ڈی جی آئی ایس آئے تھے اس وقت ان کو نکالا، پھر اس کے بعد جب ان کی تعیناتی ہو رہی تھی تو اس میں نے کوشش کی رستے میں رکاوٹ بننے کی، تو لیکن جب آرمی چیف بن گئے تو وہ ان کو پتا تھا کہ اب ایک حقیقت ہے، اور اس لیے انہوں نے معافی تلافی کرنے کی بھی کوشش کی۔ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بات بری لگے گی، لیکن میں یہ فیکٹ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کوشش کی کہ صدر کو انوالو کر کے، باقی لوگوں کو انوالو کر کے، کہ ان کو پیغامات بھی بھجوائے کہ وہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ لیکن جو جنرل عاصم منیر کا ویو رہا وہ یہی تھا کہ جی مجھے سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ نے بات کرنی ہے، الیکشنز کروانے ہیں، جو اور مسائل ہیں آپ بہتر ہے کہ حکومت وقت سے بات کریں۔ تو جب عمران خان صاحب کو ٹوٹل آپ کہہ لیں کہ کوئی وہاں سے ایک پازیٹیو رسپانس نہیں ملا، تو اس کی وجہ سے اب انہوں نے جو آپ کہہ لیں کہ تمام جو اپنی توپوں کا رخ ہے وہ کر لیا ہے جنرل عاصم منیر کی طرف۔ لیکن ابھی بھی جو عمران خان صاحب کے کچھ لیفٹ رائٹ لوگ ہیں وہ ان کو یہی ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اس جو لڑائی ہے اس کو اس سطح پہ نہ لے کے جائیں کہ چیزیں جہاں پہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلی جائیں۔ انفیکٹ حالات تو یہی ہیں کہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکی ہیں، کیونکہ ایون عمران خان صاحب کی جو ریٹائرڈ لوگ یا فوج کے اندر ایک ویو ہوتا ہے جو عمران خان کے حوالے سے ان کا ایک نرم گوشہ تھا، یا وہ سمپتھائز کرتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ لیکن عمران خان صاحب کا جو کنڈکٹ رہا، جس طریقے سے انہوں نے اوپنلی جو ان کی اپروچ تھی، ڈائریکٹ انہوں نے نام لے کے جو الزامات لگائے فوج کی قیادت کے اوپر، نہ صرف ماضی والی تو ٹھیک ہے ان کا بیگیج تھا، لیکن جو موجودہ قیادت ہے ان کے اوپر بھی، تو اس کے بعد سے وہ جو ایلیمنٹ ہیں ایون ود ان دی اسٹیبلشمنٹ وہ بھی پھر تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، اور ان کو ریئلائز ہوا کہ مطلب یہ تو بالکل بھی اس طرح سے ٹرسٹ وردی نہیں ہے کہ اگر اپنے موسموں کے ساتھ یہ حالت کر رہے ہیں تو یہ پھر کل ہمارے ساتھ کیا کریں گی۔ تو یہ بنیادی ایک چیز تھی جو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں، جو عمران خان صاحب
اتنا جو ایگریسو ہیں، اور جو میری ابھی بھی معلومات ہیں کہ آج اگر عمران خان صاحب کو GHQ کی طرف سے کوئی کال چلی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب ایک دم سے یو ٹرن لیں گے. انفیکٹ کل ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ پاکستان بھی میرا ہے، کیونکہ وہ ایک دن ایگریسو ٹون لیتے ہیں اور پھر ساتھ ہی وہ یہ میسج دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے ایک، تو میں آپ کی طرف جو ہے نا وہ ایک قدم بڑھائیں گے تو میں آپ کی طرف 10 قدم بڑھاؤں گا. لیکن ایشو یہ ہے کہ جس کی طرف سے قدم بڑھنا چاہیے وہاں سے وہ قدم آ نہیں رہا، اور ان کو جواب یہی مل رہا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ جتنے جو آپ کے معاملات ہیں، اور وہ آپ سیاسی جو قیادت ہے جو اس وقت حکومت ہے ان کے ساتھ وہ بات کریں. حالانکہ آئی نو کہ آن دا فیس آف اٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو بھی چیزیں چل رہی ہیں کوئی کردار نہیں ہے، لیکن انہوں نے پوزیشن یہی لے رکھی ہے کہ دیکھیں جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ نے بات کرنی ہے تو آپ ان سے بات کریں. انفیکٹ جب آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہوتی، دیکھیں نا، یہ بھی ایک اس کے اندر میسج ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ جب عاصم منیر صاحب نے عمران خان صاحب سے بات نہیں کرنی تو یہ بڑا سمپل ان کا جواب ہے. وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جو سیاسی باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ جو سیاسی معاملات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس کا فوج سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ شہباز شریف سے یا PDM کی قیادت سے بات کریں. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے بات نہیں کرنی تو یہ بہت زبردست آپ کے سامنے ایکسکیوز ہے، اور عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں اور جو فوج کی قیادت ہے وہ بھی جانتی ہے. مطلب یہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو آپ دکان پہ کسی پہ جائیں تو انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے. مطلب وہ اس دکاندار کو بھی پتا ہے کہ نہ تو کشمیر آزاد ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اور جب تک کشمیر آزاد ہوگا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھار کسی صورت میں آپ کو ملنا ہی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کو جب یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ سیاسی معاملات ہیں تو سیاسی قیادت سے بات کریں، اس کا مطلب ہے کہ بھول جائیں کہ آپ سے اب کوئی بات ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست ہے، سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. آج اگر دونوں اطراف سے ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، یو نیور نو، کل چیزیں بدل بھی جائیں. ہم نے دیکھا نواز شریف کے کیس میں ایک وقت میں ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ ان کے اگینسٹ تھی، اور پھر وہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے ساتھ ان کا پیچ اپ بھی ہوا. کیا عمران خان کے ساتھ ایسا ہوگا؟ جو بہت سے لوگ ان معاملات کو جانتے ہیں ان کا خیال ہے کہ شاید عمران خان کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ اس نہج پہ پہنچ گئیں کہ ان کے ساتھ ریکنسلیشن جو ہے وہ نہ ہو سکے. لیکن پھر بھی سیاست ہے، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.